आसम के नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम के साथ हाज़िर है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के अंदर नए मेहमान और हर प्रोग्राम के अंदर एक नया मौजू। कोशिश करते हैं आपको अच्छे से अच्छा फीडबैक दें ताकि आप भी हमें अच्छे से अच्छा फीडबैक दें और हर उस मेहमान को हम बुलाना चाहते हैं जिसको आप चाहते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं मलक मोहम्मद हफीज़ अवान साहब, पुराने सियासी वर्कर हैं। एक तारीख़ है इनकी, एक लाइफ है इनकी। वो वक्त जो बंदा खेल कूद में गुजारता है, इन्होंने सियासत की नज़र किया, सियासत को इबादत समझ के किया। कई दफ़ा पार्टी ने इनको इग्नोर किया, लेकिन ये फिर भी पार्टी के साथ अपनी वाबस्ती बरकरार रखे। यही एक अच्छे वर्कर की खूबी होती है। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब सर कैसा चेंज आया जो अभी चंद हफ्तों के अंदर आ गया, जो इसकी कोई 3 महीने 4 महीने पहले कोई सुनवाई नहीं थी कि इस तरह का इतना बड़ा चेंज आ जाएगा। आप इस चेंज को कैसा तस्वर करते हैं? जी बिस्मिल्लाह। देखिए जी, ये अचानक तो चेंज नहीं आया। बेसिकली ये तकरीबन 3.5 साल पे वही ये तकरीबन ये जदोजहद है। जिस तरीके से आपको पता है कि ये लोग हम पे पाकिस्तानी अवाम के ऊपर मुसल्लत किए गए। बेसिकली ये इलेक्शन लड़कर अगर जीत के आते तो कोई और बात थी। इनको बेसिकली सिलेक्ट किया गया और ये 22 करोड़ अवाम के ऊपर इनको जिस तरीके से मुसल्लत किया गया, ये शुरू में इनका बड़ा विजन था कि हम यहाँ दूध की नहरें, शहद की नहरें बहा देंगे। बड़ी तब्दीली एक अपना उन्होंने नारा लगाया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वक्त इनके सब दावों की वो नफ़ी करता है वक्त। और वक्त के टाइम ने ये साबित कर दिया कि इनके पास कोई विजन, कोई सोच, कोई प्रोग्राम ही नहीं था। सही। और सिवाय खोखले कागजी नारों के इनके पास कुछ भी नहीं था। तो अवाम भी महंगाई के उसमें चक्की में बिल्कुल पिस गई। हर चीज़ उनकी दस्तरस से, एशिया खुर्दनोश से लेके कोई भी चीज़ आप ले लें, कोई चीज़ भी अवाम की दस्तरस में नहीं रही। सही। तो जिसकी वजह से लोग भी इनसे बड़े तंग थे और सियासी भी इनका जो मतलब इनका रवैया था वो गैर सियासी गवर्नमेंट के होते हुए भी इनका रवैया जो है वो गैर सियासी रवैया रहा है। और अपोजिशन के साथ इनका हद तक अमेज रवैया रहा है। इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक एग्जीक्यूटिव बड़ी रिस्पेक्टेबल सीट है और पूरी दुनिया उसको ऑब्जर्व कर रही होती है, देख रही होती है। पूरी दुनिया के सरबराहान मुमलिकत के साथ उनकी मीटिंग्स मलक साहब, आप चूँकि पुराने सियासी वर्कर हैं, आपसे गुफ्तगू करने का मजा आएगा। तो और बहुत सी बातें हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक चेंज चाहिए थी कि जो 3.5 साल में बुलंद बांग दावे आए थे, सब्ज़ बाग आए थे और बहुत कुछ आया था, उसकी हम बात करेंगे। वज़ारत ख़ारजा जिस कदर नाकाम हुई और जिस कदर हमें ख़ारजा पॉलिसी में नाकामियाँ देखनी पड़ी। मैं सिर्फ एक इवेंट हवाला देके कि सऊदी अरब में पहली दफ़ा हुआ किसी मुल्क ने कहा हमारा कर्जा वापस करो, थ्रेड करके कहा हमारा कर्जा वापस करो, वरना तो फिर आप सोच सकते हैं कि क्या हमारी हालत थी खारजा पॉलिसी की। और हमारा खारजा पॉलिसी का जो मिनिस्टर थे वो बुलंद बाग दावे करते थे, अपने प्राइम मिनिस्टर से बढ़ के 2 हाथ आगे जाते थे। लेकिन मलक मोहम्मद हफीज़ साहब, आप ये बताएं कि आपने सियासी ज़िंदगी का आगाज़ कब किया, कैसे किया? जी, मैं सियासी स्टूडेंट फेडरेशन से, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू किया। 86 से मैं पहले MSF के प्लेटफॉर्म से अपनी सियासी ज़िंदगी का सफ़र मैंने शुरू किया। और वो सफ़र चलते चलते फिर उनकी जो दूसरी ज़ैली तंजीम है यूथ विंग, फिर उसके बाद मैं यूथ विंग में पिंडी सिटी का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। और वो सफ़र करते फिर मेन मदर पार्टी में एज ए सिटी वाइस प्रेसिडेंट काफ़ी अर्सा अपनी ज़िम्मेदारियाँ मैं सर अंजाम देता रहा हूँ। और 96 में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का मैं कौंसलर रहा हूँ। और उसके बाद मुशर्रफ दौर थे, उसमें मैं इलेक्शन भी पार्टी की टिकट पे मैंने कॉन्टेस्ट किया। लेकिन वो चूँकि एक ऐसी इन्वायरमेंट थी, ऐसा एक माहौल बना हुआ था, तो वो इलेक्शन मैंने कुछ थोड़ी सी वोटों से लूज़ कर दिया मैंने। मकसद ये बताएं कि किससे मुतासर हो कि आप सियासत में? वो वक्त बिल्कुल आपका जवानी का, जॉब ढूंढने का, बिजनेस करने का और शादी करने का था, तो आप किससे मुतासर हो कि इस फील्ड में आ गए? अच्छा, सच्ची बात तो ये है कि वो जो एज थी स्टूडेंट पॉलिटिक्स, उस वक्त मैं किसी से मुतासर, तो वो गलत बात होगी। वो एक शौक था, एक जज्बा था। और जज्बा और शौक ये था कि लोगों की खिदमत करने का। बिल्कुल तो वही जज्बा मुझे सियासत के अंदर लेके आया। और फिर जैसे जैसे सियासत ज़रा पुख्तगी की तरफ गई, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब हमारी पार्टी के कायद बने, तो फिर उनके साथ एक ऐसा दिली लगाओ, एक ऐसा रब्ता हो गया कि फिर तो उन्हीं के हम होके रह गई। यकीन इसमें बहुत सी मुश्किलात भी आएंगी सियासी सफ़र के अंदर। कुछ हमें मुशर्रफ साहब के दौर का वाक़या बताएं जब आपको गाय बगाए गिरफ्तार किया जाता था। जी, सियासी तकरीबन मेरा 34-35 साल पे मुहित सियासी कैरियर है, तो उसमें बहुत से नशेब फराज रहे। 90 की दहाई में पहले तो हमारा पीपल्स पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा मामला ऐसे रहे, ख़राब रहे। और उस वक्त हमने इनके खिलाफ, इनकी गवर्नमेंट के खिलाफ एक तहरीक निजात
ایک شروع کی تھی مسلم لیگ نون نے، تو اس میں بے تاشا لوگ پنڈی شہر سے میرے ساتھ، میرے بہت سارے ساتھی تھے، دوست تھے، جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ مقدمات کا بھی سامنا کیا، جیلوں بھی کاٹی. اور اس کے بعد پھر کرتے کرتے مشرف صاحب کا دور آ گیا، اور مشرف صاحب کو ایسا دور تھا، میں اس ٹائم کونسلر تھا میونسپل کارپوریشن راولپنڈی کا، تو سب سے پہلے جو پنڈی شہر کے اندر جو کونسلر کی گرفتاری ہوئی وہ میری ہوئی. اور اس کے بعد انہوں نے تقریباً 20-25 دن مجھے تھانے میں ارسٹ رکھا بغیر کسی FIR، بغیر کسی مقدمے کے، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا. اور پھر میری جدوجہد مطلب اس میں تھی، عدلیہ پہ بھی اس کا مشرف صاحب کے دور میں اٹیک رہا، پھر اس کا اپنا آپ کی میڈیا پہ ان کی بہت زیادہ سینکشنز رہی ہیں، پھر ریسٹریشن آف جوڈیشری اور عدلیہ کی بحالی اور یہ آپ کی میڈیا کی بحالی میں پھر میں نے اپنا بھرپور اس میں کردار اپنا ادا کرنا شروع کیا. تو اس دور میں مشرف صاحب کے دور میں 5 بار میں مختلف وقت پہ اریسٹ ہوا ہوں 15-20 دن کے لیے بغیر کسی مقدمے کی. مزے کی بات یہ ہے، اور جب میں باز دیا تو پھر انہوں نے لاسٹ میں 2007 میں انہوں نے مجھے میاں والی جیل میں ڈیٹین کر دیا. پھر اور کس قید کے ساتھی کون تھے آپ کے مفتی جیل میں؟ میاں والی جیل میں تو میرے ساتھ اپنا جو مین ہمارے قائد ہمارے بھائی ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب ہمارے مرکزی لیڈر ہیں. میاں والی جیل میں تو ان کے ساتھ ہمارا بڑا ایک یادگار وقت گزرا جی. صحیح. تو مطلب وہ قید میں رہ کے بھی ہمیں وہ محسوس نہیں ہو کہ ہم قید میں ہیں. صحیح. ایک اچھا مطلب وقت یہ نہیں کہ مشن تھا، آپ کو چوری میں، چکاری میں، قتل میں نہیں تھے، آپ سیاسی جدوجہد تھے اور سیاسی ورکر تھے آپ. جی الحمدللہ، کسی اخلاقی جرم، کسی اخلاقی برائی اور اچھا وقت جو آپ نے مزہ لیا ہو کہ سیاست کا واقعی یار سیاست میں یہ کام ہونا چاہیے، بعض سمجھ کرنا چاہیے، لطف افزوز کیسے ہوئے آپ؟ دیکھیے میں مشرف صاحب کے بعد جب ہماری گورنمنٹ بنی مشرف صاحب کے دور کے بعد، تو اس وقت بھی تو میں نے عرض کی کہ میں جب سیاست میں آیا تو میرا شوق تھا لوگوں کی خدمت کرنا، کچھ مطلب لوگوں کے کام آنا. جی تو اس وقت میں مطلب نہ کوئی ممبر تھا، نہ اس ٹائم میں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا، تو اس وقت میں نے علاقے کی مطلب جس حد تک ممکن ہو سکی خدمت کی، اور کروڑوں روپے کے اپنے علاقے کے اندر بلا تفریق. سب سے بڑی بات ہے میرے جو اپوزٹ کونسلر یا الیکشن وہ لڑ رہے تھے چیئرمینی کا، تو ان کی اپنی گلی محلوں کے اندر بھی ترقیاتی کام میرے ہاتھ کی ہوئے. ماشاءاللہ. اب آپ نے ذکر چھیڑا تو ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ نے کیا کیا کام کیے، لوگوں کی خدمت کیا کیا کی؟ سر میں اپنے حلقے میں سب سے پہلے تو اپنا اس دور کے اندر بتاؤں کہ ایک ٹوٹا پھوٹا پرائمری اسکول تھا بچیوں کا. کون سا علاقہ تھا؟ مسلم ٹاؤن بندخانہ روڈ جی، مسلم ٹاؤن راولپنڈی. اور وہ ہمارے بھائی میرے بہت اچھے دوست، میرے بھائی میرے قائد حنیف عباسی صاحب وہ MNA تھے، اور راجہ حنیف صاحب میرے دوست MPA. تو انہی کے ساتھ میرے ساتھ بڑی شفقت، بڑا ان کے ساتھ کوآپریٹ رہا. تو وہ ہم نے سب سے پہلے تو وہ اسکول تھا، ٹوٹی پھوٹی بلڈنگ تھی، ہم نے اس اسکول کو، اس بلڈنگ کو ڈیمالش کرا کے وہ پرائمری اسکول کو ہم نے پہلے مڈل اور پھر ہائر سیکنڈری اسکول اس کو ہم نے بنایا. ماشاءاللہ. اور ایک تو وہ، اس کے علاوہ میں نے علاقے کے اندر ٹیوب ویل تھی، پانی کی بہت زیادہ قلت تھی. صحیح. تو ٹیوب ویل، اور پہلے فرسٹ ٹائم میں نے اپنے اس علاقے کے اندر ایک انڈر گراؤنڈ ٹیوب ویل کا کنسیپٹ میں نے دیا. بڑی بات ہے، بڑی بات. میری اپنی ویژن تھی، ایک سوچ تھی کہ پانی اور جگہ، چونکہ شہر اندرونی شہروں کے اندر اب ایسی اسپاٹ، ایسی جگہ نہیں رہی جہاں ٹیوب ویل انسٹال کیے جائیں انڈر گراؤنڈ. جی تو وہ گلی کے سینٹر میں ٹیوب ویل لگا کے اس کو کور کر دیا، وہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں ٹیوب ویل ہے. بڑی بات. اور لیکن لوگوں کا جو پانی کا وہ ایشو تھا وہ الحمدللہ وہاں ریزالو ہوا ہے. اچھا، پہلے یہ نئی حکومت ہے جس پہ آپ کو ہم نے اسپیشلی بلایا کہ اس حکومت کے کارنامے کیا ہوں گے، کیا کرنا چاہیں گے، کیا امیدیں واپس ہیں. لیکن اس کے ساتھ چونکہ پچھلا ماضی بھی دیکھنا پڑے گا کہ 3.5 سال عوام کو کس طرح رولا، اندرونی پالیسی کیا تھی، لا اینڈ آرڈر کیا تھا، خارجہ پالیسی جیسے میں فوجی کا ذکر کیا، اس پہ تھوڑی سی بات کریں. دیکھیے جی، فارن پالیسی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پاکستان کی جو 75 سالہ تاریخ ہے اس کی ناکام ترین خارجہ پالیسی اس گزشتہ 3.5 سال میں رہی. آپ کے ساتھ پوری دنیا کے اندر کوئی ایک ملک بھی سٹینڈ کرنے کو تیار نہیں. ایون جب کشمیر کے اندر یہ انڈیا نے جو خزانہ بھی قبضہ کیا تو اس کے خلاف آپ کے پاس UNO کے اندر ریزولوشن پاس کرنے کے لیے بھی متعلقہ ممبر نہیں تھا. یعنی آپ 4 اگست کی بات کر رہے ہیں جو 370 اور 35 کلاس لگی اس میں. جی ہاں، اور اس کے اندر بھی آپ کے پاس اتنے ممبر نہیں تھے کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر آپ ریزولوشن پاس کروا سکتے ہیں، وہاں اس کے اندر دائر بھی نہیں کر سکے آپ. تو فارن پالیسی تو ان کی بالکل ناکام رہی. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے بہت بڑا، ان کا ایک نعرہ تھا کہ ہم 1 کروڑ اپنا گھر دیں گے، 50 لاکھ نوکریاں دیں گے. لیکن انہوں نے آتے ہی کئی لاکھوں کے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکری، 1 کروڑ نوکری سوری. تو لیکن انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے تو ہزاروں کے حساب سے جو لوگ ہیں، لاکھوں کے حساب سے میرے خیال میں جن کو انہوں نے بے روزگار کیا، ان کا روزگار چھین لیا. اور گھروں کی جگہ انہوں نے پناہ گاہیں اور خانگاہیں ڈھونڈنا شروع ہو گئے. اور روٹی جو ایک عام غریب آدمی جو ایک دیہڑی دار مزدور ہے
جو 500-700 800 یا 1000 روپیہ اس کی تیار ہے, تو وہ اس کی دسترس سے بھی روٹی 15 روپے کی ایک روٹی, 20 روپے کی ایک روٹی بک رہی ہے شہر کے اندر. 25 روپے کا نان بک رہا ہے, 25-30 روپے کا نان بک رہا ہے. 2-4 لوگ اگر جس کے 4-5 لوگ بچے کھانے والے ہیں تو اس کی زندگی تو بہت مشکل ہے. جس نے گھر کا کرایہ دینا, جس نے بجلی کا بل دینا, بالکل صحیح, اور بجلی کا بل تو انہوں نے عام آدمی کی دسترس سے بہت باہر کر دیا جی. بالکل صحیح. اور گیس تو پوری گیس کی اتنی شدید قلت رہی تو گیس سردیوں میں آئی نہیں. اب گرمیوں میں کبھی موڈ ہوتا ہے تو آ جاتی ہے, ادروائز گرمیوں میں بھی گیس کے حالات کوئی نہیں جی. یعنی جی انہوں نے معاشرات خود خراب کیے. اگر LNG وقت پہ یہاں پہ پہنچ جاتی تو اس ملک پہ بحران نہ آتا. اور اگر اسی طرح بجلی کی ڈسٹریبیوشن, چونکہ نواز شریف صاحب تو بجلی پیدا کر کے تھے بہت زیادہ, 35,000 میگا واٹ کی بجلی کو انہوں نے تیار کی تھی, لیکن یہ ڈسٹریبیوشن نہیں کر سکے, جس وجہ سے عوام کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جی ایسا یہ دیکھیے, جو مشرف صاحب کے بعد یہ اپنا ہماری جو گورنمنٹ آئی تو اس وقت 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اس ملک کے اندر, اور یہ شہروں کے اندر یہ لاتے, اور دیہات میں تو پورا دن 2 دن بجلی مطلب وہ غائب رہتی تھی. اور یہ میں سمجھتا ہوں میاں محمد نواز شریف صاحب, ہمارے قائد محترم میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کی انتھک محنت تھی, اور اس ملک کے ساتھ ان کی وابستگی, ان کا لگاؤ تھا کہ انہوں نے ایک بڑے قلیل وقت میں اس کے اندر یہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ نہ صرف ختم کی بلکہ ایکسٹرا جو ہے آپ کی سرپلس ملک. محمد حفیظ صاحب, آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. جیسے آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ پچھلے دور میں جو نواز شریف کا دور تھا, مسلم لیگ کا دور تھا, انتھک محنت کی, کیا ابھی ہم اس کے اثرات دیکھیں گے؟ اسی جدوجہد اسی محنت کے ساتھ کام ہوگا ناظرین. لیکن ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک فوق کا, کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک, خوش آمدید ناظرین. جیسے کہ آپ ہماری گفتگو سنیں اور ہمارے مہمان کی گفتگو سنیں جو جواب دے رہے ہیں کہ انتھک محنت پچھلے دور میں ہوئی پاکستان مسلم لیگ نون کے دور کی, اور یہ بھی چونکہ رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے, رہنما نہیں ہے بلکہ ان کا بچپن, جوانی اور یہ اب تو بال بھی سفید ہونے کو ہے, تو ان کا سارا وقت اس مسلم لیگ کے لیے گزرا ہے. کس لیے؟ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے. جیسے انہوں نے اپنے کارنامے گنوائے کہ میں نے کیا کیا, آئندہ بھی کریں گے, کرتے رہیں گے. چونکہ ایک سیاسی ورکر کے ذہن میں عوام ہوتی ہے, چونکہ اس نے دوبارہ آپ کے پاس آنا ہوتا ہے, ووٹ مانگنا ہوتا ہے, وہ ووٹ کلیم کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کام کیا ہے تو مجھے ووٹ دیں, نہیں کیا تو مجھے گالیاں دے, ٹھیک ہے. لیکن وہ ہم بات نہیں کرتے, لیکن ہمیشہ اچھا ورکر اچھا کام کرتا ہے اور کر کے دکھاتا ہے. ملک محمد حفیظ صاحب, یہ بتائیں کہ پچھلے دور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کام کیے اس کی کوئی تھوڑی سی روشنی ڈالیں ہمارے عوام کے لیے, چونکہ عوام کو بڑے سبز باغ دکھائے گئے ہیں لیکن کیا کچھ نہیں کیا. 3 میٹرو تو میاں محمد شہباز شریف نے بنائی, اور ابھی آج 2 دن پہلے 4 دن پہلے اسلام آباد موٹر کا بھی افتتاح کر دیا ہے جو پشاور موڑ سے ایئرپورٹ تک جائے گی. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی اچھا, میں تھوڑا سا اس میں بیک میں جانا چاہتا ہوں. جی پلیز. یہ ابھیشک کرٹیسائز کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے اس ملک کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کیا, کچھ ایسا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو پہلا جو ان کا ٹینیور تھا 26 ماہ کا رہا میاں محمد نواز شریف صاحب کا, دوسرا ٹینیور ان کا رہا 27 ماہ کا, ایسے ہی. اور تیسرے بھی آپ کو یہ جو لاسٹ جو رہا ہے ان کے PTI کی گورنمنٹ آنے سے پہلے آپ کے سامنے انہوں نے ویری نیکسٹ منتھ سے انہوں نے احتجاج اور مظاہرے کرنے اور اس قسم کی حرکات شروع کر دی. تو یہ تقریباً یہ سارا ٹینیور ملا کے مسلم لیگ نون کا تقریباً 9.5 سال کا ٹینیور بنتا ہے, تینوں دور ملا کے, ایسے ہی, جبکہ ہمارے 15 سال بنتے تھے. بالکل صحیح. ہمیں تو کام کرنے نہیں دیا, اور اس کے باوجود پہلے دور کے اندر میاں نواز شریف کو اس ملک کے اندر جو ان کا روڈ انفراسٹرکچر تھا, جو اپنے موٹر وے, جو اتنا بڑا اس ملک کی ترقی کا وہ آغاز تھا, میں یہ سمجھتا ہوں. اور اس ملک کی تبدیلی کا اصل تبدیلی وہ تھی ایسے ہی کہ ایک شہرات کا جال بچا لیا اور مطلب عام لوگوں کی دسترس میں, تو ان کی سزا موٹر وے کی صورت میں ان کو وہ ملی. صحیح. اس کے بعد ہاسپٹل بڑے بنائے آ رہے. میں گزارش کرتا ہوں, میں تھوڑا سا, اس کے بعد جو ان کا دوسرا تھا, دوسرے دور کے اندر ان کو مار پڑ گئی اٹامک بلاسٹ کی. بالکل صحیح. اٹامک بلاسٹ انہوں نے کیا. بل کلنٹن, یہ تو وہ وہاں کی وہ بائیڈن صاحب کے فون کا انتظار کرتے رہے, لیکن پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا کہ سربراہ مملکت کوئی بھی اس ملک کا ایسا رہا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ نے ان کو 6 بار کال کی اور انہوں نے اس کا فون نہیں اٹینڈ کیا, اس وقت تک نہیں اٹینڈ کیا جب تک کروڑوں اربوں روپے کی ڈالروں کی پیشکش ٹھکرا دی, جب تک ان کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے نہ کر دی. بالکل صحیح. تو وہ ان کو ایٹمی دھماکوں کی سزا ان کے 26 ماہ کی حکومت ان کی رہی, اور اس کے بعد ان کو مشرف صاحب نے ایک ڈکٹیٹر نے ایک شب خون مار لیا. ایسے ہی. اس کے بعد جب دوبارہ ہماری گورنمنٹ آئی تو تیسری ہمیں جو سزا ملی وہ ہمیں سی پیک کی صورت میں ملی. بالکل صحیح. ہم اس ملک کے اندر کاروبار چاہتے تھے, میاں صاحب چاہتے تھے یہ ملک خوشحال ہو, ترقی کرے, روزگار ملے, ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. لیکن جو انٹرنیشنل جو ایک لابی ہے وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کسی بھی صورت میں ترقی کرے اور آگے بڑھے. تو وہ
تقریباً 4 سال بعد وہ میاں صاحب کو مقدمات اور اس طریقے سے عدالتوں اور وہ سو کال جو کورٹ تھی ان کے ذریعے ان کو نائل قرار دیا گیا. راولپنڈی شہر کے اندر پاکستان پورے کے تو میں آپ کو بڑی لمبی تفصیل ہے, بڑی لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی راولپنڈی شہر کی اس کے مسلم لیگ نون کے ترقیاتی کاموں کی ایک چھوٹی سی میں گزارش کر دیتا ہوں. راولپنڈی شہر کے اندر میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کی جو ٹیم کے بہت اہم ان کے حصے ان کے ساتھی تھے, محمد حنیف عباسی صاحب ماشاءاللہ, ان کی قیادت میں ان کی سرپرستی میں پنڈی شہر کے اندر ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے. اس میں بند کھندا روڈ کا کھلنا, اس کے اندر RIC کا قیام, اس کے اندر یورالوجی انسٹیٹیوٹ کا قیام, اس کے اندر گائنی ہاسپٹل کا قیام, اور اس کے علاوہ اسکول کالجز کے اندر مختلف بلاکس کی تعمیر. اور سب سے بڑی بات تھی کہ آپ کسی بھی اپنا ان کے جو گورنمنٹ الائڈ ہاسپٹل تھے, ہمارے 3 ہاسپٹل تھے, BBH, ہولی فیملی اور راولپنڈی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل, اس کے اندر میڈیسن فری تھی. ایمرجنسی کے اندر بالکل ٹوٹلی فری, ٹوٹل ٹریٹمنٹ ان کا فری تھا. اور اس کے علاوہ مطلب میں بہت ایک لمبی لسٹ ہے. میٹرو کا آپ دیکھ لیں, اب میٹرو آپ ایک نارمل گھر بناتے ہیں کوئی 1 کنال 10 مرلے کا, تو اس میں بھی 6-8 ماہ لگ جاتے ہیں. تو 1 سال کا ٹائم دے کے 11 مہینے کے اندر کوئی پروجیکٹ, میں کہتا ہوں یہ گنیس بک اور ورلڈ ریکارڈ کے اندر یہ کام ہونا چاہیے تھا کہ 27 کلومیٹر کا جو آپ کی میٹرو اسٹیشن ہے وہ فنکشنل ہو کے 11 مہینے بعد عام پبلک کے لیے کھول دی. تو یہ ایسے کارنامے, ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ کسی صورت بھی آپ ان کو آپ بھول نہیں سکتے. ملک صاحب, ابھی جو پشاور موڑ سے اسلام آباد ایئرپورٹ تک موٹر وے کا افتتاح کیا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ 4 سال سے رکا ہوا. جی یہ دیکھیے, اس پہ تقریباً گورنمنٹ آف پاکستان کا 16 ارب روپیہ اس پہ لگ چکا تھا. اس پہ پہلے لاگت آ چکی تھی, اور جو کہ اس 3.5 سالہ دور میں اب یہ دیکھیے انتہائی انتقامی کارروائی کی. صحیح کہ آپ نے انتقامی کارروائی کر دی ہے میاں نواز شریف صاحب سے, ان سے آپ کرتے رہے. ان کے بچوں کو آپ نے جیل میں ڈال دیا, ان کی بیٹی کو مریم نواز صاحبہ کو آپ نے جیل میں ڈال دیا, میاں شہباز شریف صاحب کو جیل میں ڈال دیا, حمزہ شہباز شریف کو جیل میں ڈال دیا. ایون آدھی رات کو 12 بجے عدالتیں لگا کے محمد حنیف عباسی کو عمر قید کی سزا دے دی آپ نے. آپ وہ تو کرتے رہے, لیکن آپ نے عام پبلک عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. یہ جو میٹرو اسٹیشن میں صاحب آپ کی بات کاٹا, چونکہ آپ نے حنیف عباسی کا ذکر کیا, میں اس کا ایک انیت شاہد ہوں, ورکر ہوں اپنے میڈیا کے حوالے سے. یہ واحد کیس ہے جس کی ڈیٹ پڑی تھی اگست کی, اور کہا گیا کہ اس کو جولائی سے پہلے, الیکشن سے پہلے اس کو سزا دینی ہے تاکہ یہ الیکشن میں نااہل ہو سکے. ایسے ہی تھا؟ جی ایسے ہی, میں اس میں مطلب اس میں یہ ایسے ہی ہوا. ان کی ڈیٹ جو تھی, ہیئرنگ کی ڈیٹ تھی نیکسٹ ڈیٹ. اب یہ دیکھیں کہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان ایسا ہوا کہ آپ کورٹ کے اندر آپ کا کوئی کیس ہے, آپ اس پہ پیش ہوتے ہیں, آپ کو نیکسٹ ڈیٹ دے دیتی ہے ہیئرنگ, تو آپ اس ڈیٹ پہ آئیں گے. یہ نیکسٹ ڈیٹ الیکشن کی بات تھی, لیکن جو ایک خفیہ جو ان کے پلانر تھے, انہوں نے الیکشن سے پہلے لائے. ان کی صرف مین وجہ یہی تھی کہ راولپنڈی شہر کے اندر حنیف عباسی کی بہت بڑی اسٹرینتھ تھی, ان کی پاور تھی, لوگ ان کو پسند کرتے تھے, کام کیا تھا, اور لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے. اور ان کو پتا تھا کہ اگر حنیف عباسی نے الیکشن لڑے تو نہ صرف اپنی سیٹ تو ان کی مشکل نہیں ہے, بلکہ سراؤنڈنگ میں دائیں بائیں جو حلقہ ہے اس میں بھی اثر پڑے گا. تو انہوں نے شب خون مارا, ڈیٹ پہلے لے آئے, اور اس کے بعد رات کو, یہ کہتے ہیں نا کہ اس دن سپریم کورٹ رات کو 12 بجے کیسے ہے, سپریم کورٹ نے اس دن لائٹیں جلائی ہیں, جبکہ ہمارے تو فیصلے رات کو 12 بجے ہوئے. بالکل صحیح, رات کو 12 بجے, مطلب یہ اس ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا کہ رات کو 12 بجے ایک الیکٹڈ MNA کو آپ اٹھا کے آپ جیلوں کے اندر ڈال رہے ہیں, اور اس سے بڑا ظلم میں سمجھتا ہوں اس ملک کے ساتھ نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح, بڑی اچھی بات کی, بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے. ملک حفیظہ, یہ بھی تو بتائیں کہ خود اس جو موجودہ گورنمنٹ گئی ہمارے پاس وزیر اعظم عمران خان کی, اس کا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی اکنامک پلان نہیں تھا, ہم کیا کرتے, جب ہم نے پلان بنایا تب گورنمنٹ چلے گی, تو کیوں نہیں تھا پہلے پلان؟ جب گورنمنٹ آتی ہے 90 دن کا ایک ٹاسک ہوتا ہے کہ 90 دن میں یا پہلے 100 دنوں کے اندر اس نے ایک پروگرس دینی ہوتی ہے. دیکھیے جی, جب ان کی گورنمنٹ ابھی نہیں بنی تھی تو ان کے وہ ایک منسٹر ہیں مراد سعید صاحب, وہ فرماتے تھے کہ ہمارے پاس بیرونی ممالک میں $200 ارب ہمارا پڑا ہوا ہے, $100 ارب ہم IMF کے منہ پہ مارے گی, اور $100 ارب ہم پاکستانی عوام کو دیں گی ود ایکشن. اور ہمارے عمران خان صاحب وہ کہتے تھے ہمارے پاس 200 بندوں کی ماہر معاشیات کی ہماری ٹیم ہے,
اور آپ دیکھیں پہلے 100 دن کے اندر آپ کو تبدیلی ہوگی. لیکن معذرت کے ساتھ ہم جن کو ماہر معاشیات سمجھتے رہے وہ سارے ماہر منشیات نکلے اور پاکستان کے اندر کوئی ایسی اکنامکلی کوئی نہیں. اچھا اس میں ایک بات میں معذرت کے ساتھ میں بھول گیا ہوں, سب سے بڑی جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی وہ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا موٹر وے پہ ٹریولنگ کرتے ان کی گاڑی میں سے ہیروئن نکال دی, اور شہریار افریدی صاحب ان کے منسٹر وہ بیٹھ کے کہتے ہیں جان اللہ کو دینی ہے, اللہ کو بھی انہوں نے پتہ نہیں کب جان دینی ہے, اور کئی دفعہ کا, اور ان کا ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے ان کی گاڑی میں سے نکلی, لیکن آج تک دیکھیں کسی جگہ وہ ثابت نہیں کر سکے. میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب, ان کے بچوں پہ ان کی فیملی پہ بے تحاشا ایلیگیشن انہوں نے لگائے, لیکن 3.5 سال کی انویسٹیگیشن کے باوجود ان پہ 1-4 آنے کی ان پہ کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. ایون بیرونی جو ہائر انہوں نے کی ایجنسیاں ان کو اربوں روپے انہوں نے دیے, جرمانے پے کیے کہ ان کے خلاف کوئی کرپشن کا ثبوت لے کے آئے, لیکن 1-4 آنے کے بھی الحمدللہ مجھے فخر ہوتا ہے پھر میں اس پارٹی اس میاں محمد نواز شریف صاحب کے قافلے کا ایک چھوٹا سا سپاہی ہوں کہ جن کو اتنی حکومت, اتنی ایجنسیز اور اتنے اداروں کے ہوتے ہوئے بھی ان کے اوپر 1-4 آنے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. میں فخر پراؤڈ کرتا ہوں کہ میں میاں محمد نواز شریف کا سپاہی ہوں. بڑی بات ہے. ملک صاحب اب یہ بھی بتائیں کہ اس کو جو ملک کے حالات چل رہے ہیں, جو 123 استعفے آ چکے ہیں, اس کے بارے میں حکومت کا یا آپ کی پارٹی کا کیا رویہ ہوگا؟ دیکھیں جی وہ یہ ان کا جمہوری حق ہے, وہ ریزائن کریں انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے گا آپ اس میں ضمنی الیکشن ہوں گے, یہ مطلب جو باقی پروسیڈنگ ہے وہ اسی طرح ہوگی اور ان کا رائٹ ہے. مطلب دیکھیں نا وہ کس منہ سے جائیں گے عام پبلک کے پاس, وہ کہتے ہیں الیکشن میں آئیں, الیکشن میں آپ کس منہ سے جائیں گے؟ آپ نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ, اس ملک کی عوام کے ساتھ کیا کیا, آپ نے کیا ڈیلیور کیا؟ غریب آدمی کو فانکوں پہ مجبور کر رہی ہے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. جی دیکھیے کھلا تو زیادہ نہیں تھا کہ جب آپ کہتے تھے کہ الیکشن کریں تو اس کو یہ جاتے نہیں تھے, کہتے ہیں یہ بھی 5 سال پورے کریں گے, اگلے 5 سال پورے کریں. جب حکومت ختم ہو گئی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کی طرف آئیں. اچھا دیکھیے جب انہوں نے اسمبلی کے اندر اپنی اکثریت میجورٹی لوز کر دی اور ان کو سمجھ آ گیا کہ اب ہمیں جی بے عزت ہو کے جانا پڑے گا گھر, تو انہوں نے ایک وہ خط کا شوشہ نکال دیا کہ ہمیں بڑا تھریٹ آیا. وہ آج تک وہ خط کسی فورم پہ باہر نہیں آیا. پھر انہوں نے کہا جی اپنا نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر وہ ڈسکس ہوا, سازش ہوئی, لیکن وہ DGISPR صاحب ان کا بھی بیان آ گیا کہ کوئی سازش کا ذکر نہیں ہوا جی, ایسا کوئی معاملہ ہوا. تو بیسکلی اسمبلی کے اندر ان کی اکثریت ختم ہو گئی تھی, میجورٹی ان کی ختم ہو گئی تھی, اور یہ صرف اپنا ٹائم گین کرنے کے لیے ساری یہ کر رہے تھے. لیکن ملک صاحب آپ یہ تو خیال کریں گے یا یقین کرنے کی کوشش کریں گے ان کے جو بیانیے تھے امر بالمعروف اور ایسا کہ بیانی جو وقتاً پنجابی میں کہتے ہیں شوشے چھوڑ دے رہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں امر بالمعروف ان کی بات کرتے ہیں, پھر یہ نعرہ لگاتے ہیں مدینے کی ریاست مدینہ کی. میں گزارش کرتا ہوں, الحمدللہ ہم سارے اللہ کو ماننے والے اس کے نبی کے پیروکار ہیں. بے شک رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے. ابھی جو ان کے احتجاج ہو رہے ہیں بائی ڈی جنگ پہ, وہاں ان کی دیکھیں جو ان کی شعبہ خواتین کی اپنا وہ خواتین ہے, وہاں رمضان کا تقدس مجروح کرتے ہوئے وہاں جس طرح ڈھول کی تھاپ پہ ان کے ناچ گانے چل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ریاست مدینہ پتہ نہیں کون سی انہوں نے کیا کنسیپٹ ہے ان کے ذہن میں, تو یہ ریاست مدینہ تو بہت دور کی بات, انہوں نے اس کو اسلامی فلاحی ریاست بھی نہیں رہنے دیا. بڑی اچھی بات کی آپ نے ملک حفیظ امان صاحب. ریاست مدینہ دنیا میں ایک ہی تھی اور نہ دوسری بن سکتی ہے نہ کوئی بنا سکتا ہے, لیکن اس طرح کے شوشے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے تو ہو سکتے ہیں, لیکن عملی اقدام جیسے خود ملک صاحب نے کہا کہ ایک ایونٹ بھی ایسا نہیں نظر آیا جس میں پتہ چلے کہ ریاست مدینہ کی طرف ہم بڑھے ہیں, کیونکہ وہ دوسری تو بن ہی نہیں سکتی. اس طرح امر بالمعروف کے اور بہت سے بیانیے ایسے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے گئے اور ختم ہوتے جائیں گے. ناظرین کہیں مت جائے گا, بڑی اچھی گفتگو ہے, وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقت کا. اسٹے ود اس. شاہتاج صحت بھری خوشیوں کا راج, اب اضافی وائٹامن لیے. خوشیوں کے لمحے جب روایت میں گھلیں تو ہر چہرے پہ ہو خوشیوں کا راج. یہ ہیں وہ انمول پل جن کی لذت میں چھلکے پیار کی مہک. یہ لمحے خوشیوں کے ہیں سارے, جوڑتے ہیں ہمیں, یہ اپنے ہیں سارے. شاہتاج بناسپتی اور کوکنگ آئل کی مہک
दानेदार बनस्पति हो या कुकिंग ऑयल की लाइट क्वालिटी, अब एक नए रूप में सबके दिलों पे करे लज्जत की महकती रिवायत, जैसे कल वैसे ही आज। शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज, अब इजाफी विटामिन लिए। इसी से तो लाइफ में मजा आता है। हर के बाद जब साह आता है, मिर्ची की को क्लियर करे स्प्राइट की साह। नाज़रीन वेलकम बैक, खुश आमदीद। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, और हमारे आज बहुत ही अच्छे मेहमान और बड़े अच्छा बोलने वाले मलिक मोहम्मद हफीज़ अवान साहब, जो कि पुराने मुस्लिम लीग के कारकुन भी हैं, और आप तो हम इनको रहनुमा कहते हैं, चूँकि 20 साल 30 साल नहीं 34 साल तकरीबन ये वक्त गुजार चुके हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, और यही एक जवानी का वक्त होता है। जैसे मैंने पहले कहा, बंदा अपने ख्वाबों की तकमील की तरफ भागता है। इन्होंने अवाम की खिदमत का बेड़ा उठाया और उस जमात का इंतखाब किया जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान की खालक जमात थी। तो मलिक साहब, आप बताइए कि अभी जो इनकलाब आ चुका है, तब्दीली आ चुकी है हकीकी मानों के अंदर, मलिक मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इख्तियार संभाल लिया, प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, जो गुज़श्ता दिन चंद गुजरे हैं उसके बारे में कुछ बताएं कि क्या किया, क्या तब्दीली आई है? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो नए पाकिस्तान का एक ढंगोसला था जो इन्होंने एक नारा दिया, उससे वापस हम पुराने पाकिस्तान में आ गए। उस पुराने पाकिस्तान में आ गए जो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा था, जिसके अंदर इकनॉमिकली आपके शहर ये उसकी जो पॉजिटिव थे, आपकी स्टॉक एक्सचेंज बूस्ट थी, आपके अंदर मतलब बेरोजगारी कम थी, डॉलर जो है, देखिए पहली बार इस मुल्क में हुआ कि डॉलर शेख रशीद साहब उस वक्त वो कहते थे कि ये वापस आने में सियासत छोड़ दूंगा, तो हमारे फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर थे साग डार साहब, वो डॉलर वापस 10 रुपये नीचे ले आए उसको। मैं मलिक साहब की बात काटूँ, चूँकि अक्सर ये बात होती थी शेख साहब के साथ कि डॉलर महंगा होता जा रहा है, तो वो कहते थे डॉलर स्मगल हो गया। हमारा मौक़िफ़ ये था कि अगर डॉलर स्मगल हो गया तो हु इज़ द इंटीरियर मिनिस्टर प्लीज़? जी, ये देखिए उनकी नालायकी नाहिली है। मतलब वो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे साहबका इमरान खान साहब, वो फरमाते थे, जब मैं टीवी में देखता था फलां जगह जुल्म होता था तो मैं कहता था ये देखो कितनी ज्यादती हो रही, तो मेरी बेगम मुझे कहती थी प्राइम मिनिस्टर तो भैया आप हैं। तो मतलब गुजारिश ये है, शेख साहब को भी शर्म आनी चाहिए। वज़ीर दाखिला आप हैं, सारी एजेंसी FIA आपके पास है, बाकी एयरपोर्ट कस्टम आपके पास है, कस्टम आपके पास है, बाकी लॉ इन्फोर्समेंट जितनी एजेंसियां आपके साथ हैं, तो कैसे आपने जाने दी है, कैसे आप बैरूनी मुल्क स्मगल होने दे रहे हैं डॉलर? इसका मतलब है कि आप कुछ चोरों के साथ मिली हुई, आप उनके साथ इन्वॉल्व हैं। और अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह हम पुराने पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं, तो आप चंद दिन हुए हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ लिए हुए, तो आप देखें सबसे पहले आते ही उन्होंने जो इनको मतलब ब्यूरोक्रेसी में एक वाडारामी बनी हुई थी इनकी वजह से, वो उसको ख़त्म करते हुए सुबह 8 बजे ऑफिस का टाइम कर दिया। ये 10-11 बजे तक ये सोए उठते थे, 8 बजे ऑफिस का टाइम, हफ्ते में एक छुट्टी उन्होंने ख़त्म कर दी, और ये सोए होते हैं। और वो देख लें आप, अभी मेट्रो के देख लें, सुबह 7 बजे 7:30 बजे वो मेट्रो के दौरा कर रहे हैं, और रात को अभी भी आप चेक करें, रात को 12-1 बजे तक अब काम शुरू होगा, इसमें बड़ा स्पीडी, और टाइम उन्होंने टारगेट दिया है कि ये आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको आप क्लियर करो और मेट्रो यहाँ पर चले, और देखिएगा इंशाल्लाह वो चलेगी। उसके बाद उन्होंने रमज़ान के अंदर सस्ते बाज़ारों का क़याम फौरी तौर पे उन्होंने हुक्म दिया है कि पाकिस्तान पूरे के अंदर सस्ते रमज़ान बाज़ार का इनेकाद किया जाए, जिसमें सस्ता आटा 10 किलो का, वो मेरे ख्याल में 350 का वो तोड़ा उन्होंने कहा है कि उनको दें आप वो बोरी। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी इनकलाबी इक़दाम है कि एक गरीब आदमी के पेट में रोटी का नवाजा जाएगा। बेशक इन्होंने तो वो 1400-1500 रुपये का इन्होंने 20 किलो का आटे का तोड़ा कर दिया, जो आप 700 रुपये में आम आदमी को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ इस वक्त आम आदमी को, गरीब आदमी को रिलीफ सबसे बड़ी इस वक्त की ज़रूरत है। मलिक साहब, पिछले दौर में 2 रुपये की रोटी करते थे, प्लान भी दिए गए थे लोगों को, और उस पर अपोजिशन को नज़र हो गया कि जी 8 अरब खा गए, 8 अरब ढोंक दिया तंदूर के अंदर। भाई तंदूर के अंदर कुछ जा रहा था, कुछ आउटपुट भी तो आ रही थी, रोटी भी तो आ रही थी। अगर 10 बंदे घर के थे तो 2 रुपये की रोटी थी। जैसे भी वो सब्सिडाइज था,
پورے پنجاب کے اندر میکینیکل تندور پہ چلے گئے. وہ ایسا تندور تھا کہ 1 گھنٹے کے اندر وہ پتہ نہیں کتنی 100 روٹی وہ نکالتا تھا. اور وہ بھی ان کو اپنا اسمال انڈسٹری جو ہے, اسمال ٹریڈ ایجنسی, اس سے ان کو تندور والوں کو وہ لون پہ دلوائی گئی تھی کہ آپ اس پہ کریں. اور ایک عام آدمی 2 روپے کی روٹی, جس کے گھر میں 5-7 لوگ ہیں, وہ آرام سے عزت کے ساتھ اپنی 2 وقت کی روٹی کھا لیتا تھا. اب روٹی وہی 2 روپے والی روٹی انہوں نے 15 سے 20 روپے کی روٹی کر دی, نان 30 روپے پہ لے کے اٹھا کے. میں یہ بھی اپنے کیمرے کے ذریعے اور اپنے فورم سے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ آٹا ناقص ہے. آٹا تندور کا جو ہے وہ کسی قابل نہیں ہے کہ اس کو ایک شریف آدمی, صحت مند آدمی اس کو کھا سکے. بالکل ایسا ہی ہے جی. وہ جانوروں کے کھانے کے قابل ہے جی, معذرت کے ساتھ چارہ ہے جانوروں کا, وہ بھی شاید جانور بھی اس کو منہ نہ لگائیں جو یہ عام انسانوں کو کھلا رہے ہیں, مجبور ہے اس کو کھانے. اور سی گریڈ بالکل لو کوالٹی 3rd کلاس کوالٹی کا جو خراب ہے وہ مطلب وہ دے رہے ہیں بھائی. بالکل صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی جو سب سے بڑی ٹاپ پرائرٹی ہے وہ اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی. ملک صاحب ابھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے پنڈی کے حوالے سے, پھر بات کریں گے انٹرنیشنل حوالے سے جو ہماری جو موجودہ گورنمنٹ بنی ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو سنبھالا ہے اس کی بات کریں گے. لیکن میں ایک دفعہ تھوڑا سا 2-4 منٹ کے لیے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, پنڈی میں آپ کے ساتھی جیسے آپ نے نام لیا حنیف عباسی صاحب کا اور راجہ حنیف صاحب کا, اور جو باقی ساتھیوں نے, آپ نے کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں پہ گراؤنڈ نہ ہوں, آپ نے کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں پہ ڈسپینسری نہ ہو, کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں پہ لوگوں کو ایمرجنسی میں اور ہاسپٹل میں فری ادویات نہیں ملتی. اور سب سے بڑی بات ہے ادویات کا جتنا کنٹرول تھا اس دور میں آج دیکھنے میں نہیں آیا. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل الحمدللہ. دیکھیں راولپنڈی کی یہ جو پچھلا دور تھا حنیف بھائی صاحب کا, اپنا جو پنڈی کی میں پہلے گزارش کر رہا تھا, بیسک تو جو ساری مطلب ہماری سرپرستی تھی, ہمارے قائدین بھی ہیں, محمد شہباز شریف صاحب بھی ہیں, نواز شریف صاحب کی اپنے سرپرستی تھی, اور ان کی قیادت میں, ان کی سرپرستی میں حنیف عباسی نے جتنا کام انہوں نے راولپنڈی شہر کے اندر کیا, شاید ہی ہو جتنے کالجز تھے اس کے ان کے گراؤنڈ پلے گراؤنڈ انہوں نے اپنا آسٹروٹراف بچھا دی, فٹ بال گراؤنڈ, ہاکی گراؤنڈ, اور اس کے علاوہ لائٹنگ بھی کر دی اس کی. جی لائٹنگ اور نائٹ میچ. جی وہاں مطلب ایک پازیٹیو جو سرگرمیاں تھیں نوجوانوں کو مثبت اور صحت مند سرگرمیوں کی طرف راغب کیا, اور ہر کالج ہر اسکول کے اندر اضافی بلاک انہوں نے بنایا, ٹیوب ویلوں کی بھرمار, گلیاں, سڑکیں, یہ تو آپ چھوڑ دیں, یہ تو بے تحاشا ہے. جو میجر ان کے پروجیکٹ تھے وہ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کی کہ RIC بہت مطلب اس RIC کا کیا سٹیٹس تھا کہ آپ جس ٹائم وہاں کوئی پیشنٹ جاتا تو اس سے پوچھتے آپ کیا کرتے ہیں, اگر یہ پتہ چلتا وہ غریب ہے تو اس کو فری آف کاسٹ بغیر کسی پیسے کے اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا, اس کا آپریشن ہوتا, اس کا اسٹنٹ جلتے, اور اس کا, اور اگر کوئی صاحب حیثیت ہوتا تو پھر اس سے پوچھتے کہ آپ کی کیا حیثیت ہے, آپ کتنے پیسے دے سکتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ میں 1,00,000 دے سکتا ہوں تو اس سے 1,00,000 لے لیتے, کوئی یہ کہتا کہ میں 50 دے سکتا ہوں تو اسے 50 دے کے علاج اس کا ہوتا. بلکہ کچھ لوگوں نے غریب لوگوں کے لیے وہاں پہ پیسے دیے. بالکل ایسے ہی ہوا ہے جی, بے شک. اور بے تحاشا لوگ اس سے مستفید بھی ہوئے, اور یقین کریں کئی بار حنیف بھائی صاحب اور ہم اکٹھے کہیں باہر نکلے ہیں تو حنیف بھائی صاحب بھی ان لوگوں کو جانتے بھی نہیں, تو وہ کوئی خواتین, کوئی ماں بہن بیٹی باہر آئی تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعائیں دی, پیار سے ان کا ماتھا چوما کہ آپ کی وجہ سے میرے بیٹے کی, میرے خامند کی, میرے بھائی کی جان بچی, زندگی بچی, اور ہمارا ان کا علاج ہوا فری. اور ناظرین میں یہ بھی بتا دوں, یہ RIC ہے, یہ صرف پنڈی کی ضروریات پوری نہیں کرتا, یہ پشاور سے لے کے کشمیر, سرگودا, میاں والی, یہ سارے لوگ ادھر سے مستفید ہوتے ہیں. اور اسی طرح یہ دوسرا ہاسپٹل تھا یورالوجی کا, جو کراچی کے بعد دوسرا ہاسپٹل بننا تھا, اور یہ دونوں ہاسپٹل میں حلفیہ کہتا ہوں کہ ان کا معیار, ان کا اسٹینڈرڈ بالکل امریکن اور انٹرنیشنل تھا. کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل ایسا جی. آپ دیکھیے پاکستان کے اندر کوئی ایسا معیاری, کوئی ایسی علاج گاہ نہیں تھی. ایک جو یورالوجی انسٹیٹیوٹ ہے وہ کراچی کے اندر تھا, اور یہ یہاں پر لیور ٹرانسپلانٹ کی بھی سہولت تھی. مطلب یہاں سے لوگ انڈیا جاتے تھے, چائنا جاتے تھے, یا ابروڈ باقی یورپ یا دوسرے ممالک میں جاتے تھے, مہنگا ترین علاج تھا. لیکن یہاں پر وہ بھی بغیر کسی مطلب جس طرح ان کی پالیسی تھی, جس طرح میاں صاحبان کی جس طرح مطلب ان کی صحت کے متعلق ان کی جو دلچسپی تھی, یا حنیف بھائی صاحب کی جو ان میں کافی کوشش تھی, وہ فری آف کاسٹ ان کے صاحب یہ بھی چلا گیا انتقام کے چکر میں. یہ تو عوام کے ساتھ دشمنی تھی یورالوجی کی. سر یہ دیکھیں بیسک ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ویژن, کوئی سوچ, کوئی وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے. ان کے پاس کوئی پروگرام, کوئی پالیسی, کوئی عام آدمی کی فلاح بہبود کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. اب یورالوجی انسٹیٹیوٹ لے لیں, یہاں پر لاکھوں لوگ علاج سے مستفید ہوتے. یہ کوئی میاں محمد نواز شریف صاحب نے تو اپنا علاج نہیں کرانا تھا, نہ ان کی فیملی نے کرانا تھا, نہ حنیف بھائی صاحب نے یہاں کرانا تھا. یہ دیکھیں یہ ہٹ کرتا یہ پورے کشمیر کو, گلگت بلتستان کو, KPK کو, اور پورے پنجاب کو.
یہ ایسا ہی۔ مطلب بہت بڑی یعنی کراچی کے بعد دوسرا ہاسپٹل جی ہاں، اور یہ کروڑوں لوگ یہاں سے علاج سے مستفید ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی خدمت خلق کی بات تھی۔ مطلب صاحب اس کی تو تقریباً 90% کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، صرف افتتاح کرنا باقی رہ جی گیا۔ ایسے ہی ہے جی، اس کی بلڈنگ کمپلیٹ ہو گئی، اس کا مطلب سامان مشین وغیرہ آ گئی۔ سارا آ گیا، لیکن انہوں نے بس وہ سیاسی اس کا پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں اس کو روک رکھا۔ چلے ملک صاحب، یہ تو ہم روتے رہیں گے، جو کام بگڑ گئے جن کو ٹھیک کرنے میں بہت ٹائم لگے گا، جیسے میں آپ میٹرو کی بات کی، یورولوجی کی بات کی، اور اس طرح کے بہت سے پروجیکٹ جو بھی ادھورے رہ گئے بغیر کسی وجہ کے، ان کی وجہ سے قیمت بڑھ گئی، کاسٹ بڑھ گئی اس کی۔ آپ یہ بتائیں آئندہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا ویژن ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا؟ دیکھیے جی، اس وقت سب سے بڑی جو ٹاپ پرائرٹی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اس ٹائم جو مسلم لیگ نون کی، جو ہماری قیادت کی جو سب سے بڑی ٹاپ پرائرٹی ہے، وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر قانون کی بالادستی ہو، بے شک، اور اس کے علاوہ غریب آدمی کو ریلیف دیں، اپنی عوام کو جو مہنگائی اور بے بسی کی چکی میں پس رہے ہیں، جو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، ان کے کم از کم ان کی بیسک جو نیسیسری آف لائف ہے وہ ان کی پہنچ تک لائیں، جو ان کی پہنچ سے باہر ہے۔ تو فوری طور پہ تو میرے خیال میں میاں صاحبان کا بھی سارا، ہمارے قائد میاں شہباز شریف صاحب کا بھی یہی فوکس بھی یہی ہے کہ اپنی عوام کو فوری طور پہ جہاں تک ممکن ہو سکے ریلیف دیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی ایک اور بات کی طرف نشاندہی کروں گا۔ سونا جو آپ کے دور میں، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں 48,000 تھا، 50,000 تھا، وہ 1,34,000 پہ چلا گیا، یعنی 3 گنا اس کی قیمت بڑھ گئی۔ ہم نہیں کہتے کہ ہر بندے کو سونا ڈالنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے، لیکن کچھ بیٹیاں ہوتی ہیں جن کی ماں باپ کی خواہش ہے کم از کم 2 تولے ان کو سونا ڈال دیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے اس حوالے سے جو معاشرتی انبیلنس ہوا ہے۔ یہ سر، یہ کچھ نہیں، یہ ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس ٹائم اس کی بیٹی، اس کی بہن، وہ جب اس کی شادی ہو، اس کی رخصتی ہو، تو اس کو حسب توفیق کچھ نہ کچھ اس کو کوئی سونے کی کوئی ایسی چیز اس کو ڈال دی جائے، بے شک، 2 تولے ہو، 3 ہو، 10 حسب ہو، تو وہ توفیق، جتنی ان کی حسب توفیق، حسب استطاعت۔ لیکن اب تو وہ ایک خواب ہو گئی، تصور ہو گیا۔ اب تو جو سونے کی، جس وقت ہمارے دور میں جو سونے کا ریٹ تھا، اب تو آرٹیفیشل جیولری کا وہ ریٹ چل رہا ہے۔ ایسے ہی مطلب اتنی مہنگائی ہو گئی، اتنا کہ وہ سونے کو، اوریجنل گولڈ کو تو آپ چھوڑ دیں، جو آرٹیفیشل جیولری ہے وہ ہمارے وقت کے جو ریٹ تھا سونے کا تولے کا، اسے تو وہ ایکسیڈ کر گئی ہے جی۔ بالکل صحیح۔ تو ان کے بس میں، ان کے کنٹرول میں کوئی چیز بھی نہیں ہے، نہ ان کا فوکس ہے۔ جو وزیر اعظم 12 بجے دن کو اٹھے، ہیلی کاپٹر میں جائے، اور شام تک سوائے اس کو، اس نے جو وہ ایڈوائزر کی ایک ٹیم رکھی ہوئی تھی، سوائے ان کا ایک کام تھا ٹی وی پہ بیٹھنا، میڈیا پہ بیٹھنا، سوشل میڈیا پہ بیٹھنا، اور ایک ہی کہ پچھلے چور تھے، بس اس کے علاوہ نہ سوچتی۔ صبح اٹھ کے شام تک چور کا ورد کر کے اپنے گھر آ جاتے۔ ملک صاحب ہماری بڑی گفتگو اچھی چل رہی ہے، بڑے پوائنٹ ہم نے اٹھائے ہیں، لیکن میں سمجھتا کہ ہمارے پروگرام میں ناانصافی ہو جائے گی اگر مریم نواز کا ذکر نہ کیا جائے۔ ان کی جدوجہد کے بھی کچھ روشنی ڈالیں گے؟ سر، مریم نواز صاحبہ کی جدوجہد کو اگر اس دور میں نکال دیں تو میرے خیال میں پیچھے کچھ چیز بچتی نہیں۔ ایسے ہی انہوں نے ایک خاتون ہو کے، ایک بیٹی ہو کے، انہوں نے اپنے والد کے مشن کو آگے لے کے چلیں، اور جس طریقے سے، جس صبر سے، تحمل سے، جس ولولہ انگیز لیڈرشپ سے، اور لوگ تو وہ کہتے ہیں نا جی، دیکھیں وہ وزیر اعظم رہے تو ان کی بیٹی آگے، وہ بھی سیاست میں آ گئی، شہباز شریف صاحب ہیں تو ان کے بیٹے حمزہ شہباز صاحب، لیکن آپ یہ تو دیکھیں انہوں نے سیاست کے اندر اپنا پورا رول پلے کیا، حق ادا کیا، انہوں نے سیاست کے اندر پوری ایفرٹس کی، قربانیاں دی، جیلیں کاٹی، کبھی ماں کے جنازے پہ نہیں آ سکے، کبھی دادا کے جنازے پہ نہیں پہنچ سکے۔ مطلب ان کے حالات تو یہ ہے کہ اس کی پوری فیملی کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا، ان کے داماد کے مقدمے، مطلب ایسے خود ساختہ، اور جس دلیری سے، جس ولولہ انگیز طریقے سے مریم نواز صاحبہ نے پارٹی کی بھاگ دوڑ سنبھالی، میں سمجھتا ہوں جتنا بھی ان کو خراج تحسین پیش کریں ہم کا، ہمیں فخر ہوتا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کیا کہ ہمیں فخر تھا، پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب ہمارے آئیڈیل تھے، اب ان کی بیٹی بھی ہماری آئیڈیل ہیں۔ بڑی بات کی ملک صاحب، آپ نے یہ خاتون تھی اس دور کی جس پہ جلسوں پہ پابندی لگائی گئی تھی، سینسر لگایا گیا تھا کہ اس کو دکھایا نہ جائے، تو ایسی باتیں کسی کو حکمران کو اچھا نہیں لگتی، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی آزادی، سیاسی خیال ہر ایک کو اپنا پیش کرنے کی ضرورت ہے، تو کم از کم بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، جیسے زرداری صاحب نے کہا میری بہن کو بھی گرفتار کر لیا گیا، ایک چھوٹے سے مقدمے جھالی جھوٹا مقدمہ بنا کے، تو ہمارے لوگوں کا، ہمارے بڑوں کا یہ احترام ہوتا ہے کہ بہنوں بیٹیوں کو نہیں ڈالا جاتا، ان کو نہیں کیا جاتا، اور اپنی سیاست مردوں تک کی رکھی جاتی ہے۔ جو لڑائیاں ہوتی ہیں ان کا مردوں سے مقابلہ کیا جاتا ہے، عورتوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ ملک محمد حفیظ اوان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ترجمانی کی پاکستان مسلم لیگ نون کی، اور واقعی آپ راہنمائیں پاکستان مسلم لیگ نون کے،
اور آئندہ بھی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، کوشش کریں گے اس ملک کی اصلاح کے لیے۔ ناظرین یہ مت سوچیے گا کہ ہمارا کوئی پلہ نون لیگ کی طرف ہے یا پی ٹی آئی کے مخالف ہیں، ہم ایک بیلنس شو کر رہے ہیں۔ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں اگر کوئی آپ چیلنج کریں گے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ نے ہماری تصحیح کی، لیکن آپ کو ایسا موقع شاید مشکل سے ملے۔ اسی طرح اپنے میزبان سعید آصف کو اجازت دیجیے، آئندہ اپنا اور اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا تاکہ ایک اچھا پروگرام ہم آپ کو دے سکیں اور آپ دیکھ سکیں۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔